जिस दिन मीडिया मूव करेगी तो हरावल दस्ते में इंशाल्लाह ताला मैं एबटाबाद के भाइयों के साथ, हज़ारा के भाइयों के साथ हरावल दस्ते में आपके साथ चलूँगा, जहाँ आगे से आने वाला पत्थर भी नुकसान दे सकता है, आगे से आने वाले डंडा भी नुकसान दे सकता है, आगे से आने वाली कोई चीज़ भी नुकसान दे सकती है। मैं वहाँ आपका दस्त बाजू बन के बैठूँगा। और इस मुल्क के अंदर जब तक जमहूरी क़ुव्वतें मौजूद हैं, काम कर रही हैं, ख्वाह वो पार्लियामेंट में बैठी हैं, पार्लियामेंट से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, जो 73 के आइन की सरबुलंदी चाहते हैं, जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं, जो कहते हैं कि हमारे निज़ाम के अंदर आवाम की राय को अहमियत दी जाए, उसकी एक हैसियत होनी चाहिए। वो क़ुव्वतें आज भी मीडिया के साथ हैं, पहले भी थी और आइंदा भी रहेंगी। आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में कितना जुल्म हुआ था मीडिया के ऊपर। हमारी जमात, जिसका मैं अदना सा रुकन हूँ, वो आपके साथ शाना बशाना थी और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगी, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त किसी मुल्क में, मजीद निज़ामी साहब याद आ गए, नवाए वक्त में एक हदीस पाक लिखते होते थे कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना जहाद है, और ये जहाद आपने जारी किया हुआ है, नस्ल दर नस्ल है। अगर हमारा ज़मींदार अखबार न होता, जंग नवाए वक्त न होता, हमीद निज़ामी न होते, ज़फ़र अली ख़ान न होते, तो क्या आप समझते मौलाना मोहम्मद अली जोहर और शौकत अली ख़ान जो राइटर थे, क्या ये पाकिस्तान बन जाता? नहीं। मीडिया की एक जद्दोजहद थी, और उस वक्त तो छोटे छोटे अखबारात आते थे, अवेयरनेस थी बरे सगीर के अंदर, और आज हमने ये पाकिस्तान हासिल किया, एक मशरक़ी पाकिस्तान हासिल किया, एक मगरबी पाकिस्तान। जब वोट को इज्जत ना मिली, मादरे मिल्लत को हरीपुर का एक जर्नेल जब उसका इलेक्शन चोरी करता है, फील्ड मार्शल बन जाता है और दरियाओं को बेच छोड़ता है, अपनी नस्ल के लिए 100 साल का ख़जाना लूट के एहतमाम करता है, गंदारा गाड़ियाँ मोटर की तरफ चला जाता है, आज उसका नायल पोता हमारी फेडरल गवर्नमेंट में उमर अयूब बैठा हुआ है, जिसने तनावल की तमाम सुई गैस, बिजली का सारे मंसूबे जो हम भीख मांग के लाए थे, उससे फाइल की नज़र कर दिया है, सर्द खाने में डाल के चला गया। ये लोग हैं जिनकी तनावल से, हरीपुर से, हज़ारा से मोहब्बतें हैं। हम तो भीख मांग के लाए थे। अगर मादरे मिल्लत को इज्जत मिलती, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्या लिखता है उसको ज़रा पढ़े। और एक सैयद समी साहब है, उन्होंने एक किताब लिखी मौलवी तमीज़ुद्दीन का मुकदमा, उसको आप पढ़ें, और अयूब खान के मार्शल को पढ़ें, तो 3 चीज़ें मिल के पाकिस्तान को तोड़ दी। वो मशरक़ी पाकिस्तान कहाँ है आज? बांग्लादेश बन गया हमारी गलतियों की वजह से। उस वक्त भी वली खान के वालिद मरहूम कहा करते थे, खान कजूम कहा करते थे, मुस्लिम लीग कहा करती थी, जलाल बाबा एबटाबाद कहा करते थे कि वोट को इज्जत दो, आइन की पाबंदी करो, वरना ये मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला ने ऐलान किया कि अंग्रेज़ के दिए हुए खिताब, ख्वाह वो बहादुर है, वो सर है, वापस करो, तो सबसे पहले जलाल बाबा ने कहा था, मैं जितने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुझे कोई खिताब मिला मैं वापस करता हूँ, मैं उसको बाहर फेंकता हूँ। ये हज़ारा की कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए। और रेफरेंडम में अगर हज़ारा न होता 17 जुलाई 1947 में, तो हम आज आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की तरह नारे लगा रहे होते। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। आज भी नारा लगा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। मगर उस वक्त हम इंडिया की बंदूक की नोक के नीचे दबे होते। हज़ारा वालों ने 99.9% वोट्स दे के हज़ारा को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया और कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला की क़यादत पर यकीन रखा, और आज हम आज़ाद पाकिस्तानी। आज हमारे पास मिलिट्री एकेडमी है, आज हमारे पास सेंटर्स हैं, आज हमारे पास एबटाबाद में क्या कुछ नहीं है। ये हमारी हुब्बुल वतनी का सबूत है कि हमने अपने सीने के साथ कितने बच्चों की परवरिश करके इस पाकिस्तान की सरहदों के लिए तैयार करके भेजते हैं। ये हज़ारा है, हज़ारा जो ये कुर्बानियाँ दे रहा है। और मुल्क हमारा जब टूट गया, उसके बाद क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से 73 का आइन बना। वो आइन बार बार टूटता रहा और हम कमज़ोर होते गए। आज डॉलर 170 रुपये का। मैं अगर तफसील में जाऊँ, मैं 2-3 घंटे इस निज़ाम पर, जिस निज़ाम ने इमरान खान को बज़ोर तदबीर यहाँ तक पहुँचाया, बक्से खुले तो इमरान था,
ووٹ ڈلا تو شیر کا تھا، بکسا کھولا تو بلے کا تھا. مگر میں حیران ہوں کہ یہ کنٹونمنٹ میں کیا ہوا. یہاں کوئی تعویذ گنڈا نہیں چل سکا، یہاں کوئی جادو نہیں چل سکا، یہاں ووٹ کی طاقت تھی، چھوٹے پولنگ اسٹیشنز تھے، عوام نے ان کو کور کیا ہوا تھا. اور دیکھ لیں کہ پھر 2 اکثریت مسلم لیگ نون نے لے لی. یہ وہ مسلم لیگ ہے جس کے لیے ہم 1947 سے نکلے تھے، حالانکہ یہ 1906 میں بنی تھی. ہمارے آباء و اجداد 1907 میں ہزارہ نے جوائن کیا، 47 میں پاکستان بنایا. اس کے بعد آج پاکستان مسلم لیگ ہے جس نے ہزارہ کو ایک موٹر وے دی، ورنہ یہ موٹر وے کہاں سے کہاں چلی جاتی. مجھے آج بھی دکھ ہے کہ ایبٹ آباد کا جو ہم نے سپلائی بازار کے اندر انٹرچینج رکھا تھا وہ نہیں بنا. وہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کی جو سڑک ہے اس کے سامنے انٹرچینج ہے، اور اس کے اندر ایک ٹنل ہے، ٹنل سے جا کے پھر ہم ملک پورہ کے پیچھے ہیں، وہ آتے وقت ہم بنائیں گے انشاءاللہ. پھر ہمارا ریلوے کا ایک نظام ہے جو ہزارہ کو کراس کرے گا، مگر وہ کرے گا شیروان کے لیفٹ سائڈ سے جائے گا، خاکی سے نکل کے وہ آگے چلتا جائے گا. جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے تو اپنے اس چھوٹے سے گھونسلہ، ہزارہ ایک چھوٹا سا ہمارا گھونسلہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. ہم نے جب صوبہ مانگا تو ہمیں 5 لاشیں اٹھا کے دے دیے، یہ لے جاؤ تمہاری اوقات ہی ہے، کئی زخمی کر کے دے دیے. ہمیں صوبہ نہ دیا، ہمارا رائٹ تھا بھائی. ہم پاکستان کیسا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے گورنر بنے، ہمارے بچے چیف منسٹر بنے، ہمارے بچے جہاں ایک کیبنٹ ہو ہم اپنے فیصلے کریں. معدنیات میں ہم کتنا آگے ہیں، پورے ملک کو بجلی ہزارہ دے رہا ہے، تربیلا دے رہا ہے، بادشاہ دے رہا ہے، دیامر دے رہا ہے، بوجی دے رہا ہے، یہ سارے پائپ لائن میں نا، سکی کناری دے رہا ہے. تو ہم تو پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہمارے تک پہنچا. ایرا سے میں پوچھتا ہوں کہ ماضی میں اربوں روپے آیا، آج بھی لوگ چارپائیوں پہ مریض اٹھا کے ہاسپٹل آتے ہیں. وہ کہاں گیا ہمارا روڈز کا پیسہ؟ کیوں کوئی کھا گیا؟ ہم نے اپنے وقت میں 20 انچ کی لائن جو ہے وہ ہتار سے شروع کی اور اگی تک ہم گئے ہیں. وہ اس لیے گئے ہیں کہ جی ہمارے جنگلات کٹ رہے ہیں. 10 بلین فیڈرل گورنمنٹ نے دیا، 10 بلین کمپنی نے دیا، یہ 20 بلین کا پروجیکٹ ہے. آج اگر یہ گیس کا پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے جو عمر ایوب فائل اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے بیٹھ گیا ہے، بجلی کا اگر پروجیکٹ ہوتا ہے تو ہزارہ میں ایک درخت نہیں کٹے گا. اربوں روپے کی سالانہ سیونگ ہوگی. جس حلقے سے اللہ نے مجھے عزت دی، اب میرے بڑے بھائی کو دی ہوئی ہے، وہاں میدان پکھل میں ٹبیکو ہے، بیسٹ ٹبیکو ان دا ورلڈ. اس کو وہ ڈرائی کرتے ہیں بٹیوں میں، اور 2200 بٹی ہے. اندازہ کریں کتنی لکڑ ہماری لگتی ہے، کیونکہ ہم زر مبادلہ کما رہے ہیں، ہمیں تو مجبوری ہے ہمیں لکڑ سے اس کو ڈرائی کرنا. وہ بٹیوں تک گیس پہنچنی چاہیے، اور دور علاقہ جو بالا کوٹ ہے وہاں تک گیس پہنچنی چاہیے. جو نواز شریف صاحب کا ڈائریکٹیو تھا کہ جنگلات بچیں گے. 20 بلین یہ لگ گیا تو ایک سال میں 20 بلین کے جنگلات ہم بچائیں گے. ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہزارہ کے لیے بھیک مانگیں، کچھ کریں، آئیں. میں ہزارہ کے عوام کا مشکور ہوں کہ 2018 کو جب الیکشن چوری ہوا تو پھر بھی نیشنل اسمبلی کی 2 سیٹیں، صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹیں انہوں نے ہمیں دی. اتنے ظلم کے آگے جب سورج سوار نیزے پہ تھا اور قوم کربلا میں کھڑی تھی، پھر بھی ہزارہ والوں نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور ووٹ کو عزت دو اور 73 کے آئین، مقدس آئین جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے، اس آئین کا محافظ بنا ہزارہ. اور آج کنٹونمنٹ کا الیکشن دیکھ لیں، لوگ نواز شریف سے پیار کرتے ہیں، عقیدت ہے. ہزارہ تو رشتہ داری نبھاتا ہے، ساتھ عقیدت بھی رکھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کو اگر کوئی اس بھنور سے نکالے گا تو وہ ستارہ چمکے گا نواز شریف کی پیشانی پہ اور کسی پہ نہیں چمک سکتا. کہاں چھوڑ کے گئے تھے ملک اور کہاں آ گیا. آج میرے بھائی نے کہا کہ ہم مختلف مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں بھائی، کون باپ ہے ایسا جو اپنی بیٹی کو ہاتھ سے پکڑتا ہے اور ماں بستر مرگ پہ اور کہتے ہیں چلو پاکستان نے بلایا ہے، اور بیٹی کو لے کے آتا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ، وہاں سے پکڑتا ہے اڈیالہ جیل آ جاتا ہے. مجھے یہ بتاؤ، میں آپ کو کہوں کہ آپ کو ہم صدر پاکستان بناتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کے جیل میں جاؤ، کوئی نہیں جائے گا. نواز شریف اقتدار کے لیے نہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے بیٹی کو گرفتار کرواتا ہے.
خود جیل میں اور اہلیہ فوت ہو گئی ہے، خود جلا وطن ہے تو امی جان لندن میں فوت ہو گئی ہے، خود مشرف نے نکال دیا اور باپ کو کندھا نہیں دے سکا۔ یہ قربانی اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے، یہ اس کے آئین کے لیے، اس کی اندرونی بیرونی سرحدوں کے لیے۔ تو جب وہ نواز شریف اس ملک میں آتا ہے، بیٹی کو گرفتار کرواتا ہے اور وہ ٹیمپریچر جیل کا 44 43 جا رہا ہے، چلو ہمیں تو اللہ نے ایک ہمت دی ہوئی تھی، زمیندار گھروں کے تھے، ہم تو سہ گئے۔ میں سوچتا ہوں وہ عورت ذات کیوں نواز شریف نے اپنی بیٹی کو جیل میں لے کے گیا، پھر نیب میں 4 مہینے اس کو رکھا، اس لیے کہ یہ پاکستان بچ جائے۔ اس نے بتایا کہ ہم پاکستان کے حقیقی معنوں میں رہبر بھی ہیں اور ہم اس کو کی اس بھنور سے نکالیں گے۔ آج چائنا کا سی پے کیوں بند پڑا ہوا ہے؟ آج نواز شریف کیوں تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے کہ انہیں تو رسیدہ منگو؟ تو دوستو، جہاں پر میڈیا اپنا کردار پاکستان کو بنانے اور آئین کو بچانے میں ادا کر رہا ہے، اسی طرح سیاسی لوگ بھی کر رہے ہیں، اسی طرح ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 22 کروڑ آج اپنے ملک کے لیے پریشان ہیں۔ تو میں ایک بار پھر اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ہمیشہ عزت دی۔ اقتدار عارضی ہوتا ہے بھائی، وہ گزر جاتا ہے، مگر میں نے کسی کو یہ خفا نہیں ہونے دیا کہ ہزارہ سے کوئی آیا ہو ہمارے دفتر میں تو وہ بغیر سنے واپس کیا جائے یا اس کو بغیر ملے واپس کیا جائے۔ مجھے رات 12 بجے بھی کسی نے فون کیا، میں ایبٹ آباد سے ہوں، بٹگرام سے ہوں، کوہستان سے ہوں، میں کہا آ جاؤ، میں بیٹھا ہوں پی ایم ہاؤس۔ یہ آپ لوگوں نے عزت دی، ہم نے آپ کی عزت کا جواب دیا۔ آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے عزت ہی تھی تو آپ نے دی، ہم نے بھی اس کو ریٹرن کیا۔ یہ بھائیوں والا سلسلہ جاری رہے گا، اپوزیشن بھی آئے گی، گورنمنٹ بھی آئے گی۔ ہم پورے ہزارہ کے لیے اپنے دل سے اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ایک ایسا فورم ہے ہزارہ میں کہ یہاں سے بڑے اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک زمانہ تھا یہاں طاہر خیلی صاحب ہوتے تھے، مین بازار میں اوپر چبارے پہ ان کا کمرہ ہوتا تھا اور ہم اس وقت ایبٹ آباد پڑھتے تھے اور وہ ہفتہ روزہ ایک اخبار نکالا کرتے جمہور۔ وہ تھے وہ ملک صاحب تھے، ملک میر عالم صاحب جو ڈپٹی سپیکر تھے مانسرا سے، وہ ایک صدائے سرحد نکالا کرتے تھے اخبار۔ یہ لوگوں نے چھوٹے 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 گھونسلے بنا کے اور آج ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم پکے ایک چھت کے نیچے، پنکھے کے نیچے اور پریس کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل ابتدا ان لوگوں کی تھی جو رات کو لالٹین پہ لکھتے تھے، پھر کاتب لکھتا تھا، پھر وہ کاتب کا وائٹ پیپر جا کے پریس میں لگتا تھا، پھر وہ صبح جو اخبار پڑھتے تھے آدھا رنگ تو اس کو ہاتھوں کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ تو یہ ابتدا ہوئی ہے۔ ہزارہ بڑا فرٹائل ہے، حریت پسندوں کا ہزارہ ہے اور مجاہد ختم نبوت بھی اس ہزارہ نے پیدا کی۔ 1953 کی تحریک چل رہی ہے اور ہمارے علماء جا رہے ہیں مسلم مسجد لاہور میں۔ ریشمی رومال ہے تو وہ اسحاق مانسروی رحمۃ اللہ تعالیٰ مانسرا سے چلا رہے ہیں۔ تحریک خلافت ہے تو ہم سیکرٹری جنرل عرفان صاحب پکھوال والے مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ دیتے ہیں، وہ مانسرا سے گئے تھے۔ یہ ہے ہزارہ کے زمین کا زرخیزی۔ اور جب تحریک پاکستان آیا تو پھر قائد اعظم کے ساتھی بھی ہزارہ سے، وہ چمبا پنڈ کے عبد الغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت ہی محدث تھے اور وہ قائد اعظم کے جلسوں میں جب تقریر کرتے تو لوگ جب وہ کہتے پاکستان کے لیے چندہ دو تو عورتیں زیور اتار کے ایسے پھینکتی تھی۔ تو یہ ہزارہ ہے جس نے پاکستان بنایا، پاکستان کی تحریک میں ساتھ رہا، پاکستان کو بچانے میں رہا، اور اس میں سارا کردار ہمارے لکھاریوں کا ہے۔ زاہد صاحب ہمارے یہاں پروفیسر ہوتے تھے، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، یونس صاحب ہوتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ اب لائبریریز میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، اپنے پرانوں کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو آج کل میں الجھا ہوا ہوں مقدموں میں، اور ایک مقدمہ مانسرا میں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو میں نے کہا آپ کا ووٹ ہم لے کے گئے، ہم نے ڈیولپمنٹ کروائی، کوئی احسان نہیں کیا۔ موٹر وے لے کے آئے، ریلوے لے کے آئے، گیس لے کے آئے، یونیورسٹیاں لے کے آئے، چھوٹے ڈیمز بنوائے، بجلی کے کام کیے، پانی کے کام کیے، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں ان کچے گھروں میں ہیں، ان کے لیے ہم نے سہولتیں پہنچائی۔ مگر میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو آئین کے اندر 4 نکاتی ایجنڈے پہ میں نے بات کی تھی اور اس کو میں آئین کا حصہ بنانا چاہ رہا تھا، اس پہ پھر روے کے قادیانیوں کو بڑی تکلیف ہوئی
کیونکہ میں تو مذہبی لوگوں کی اولاد ہوں، محدثین کا سلسلہ ہے، صوفیاء کا سلسلہ ہے، ولیوں کی اولاد ہوں، رائٹرز کی اولاد ہوں، لکھنے والوں کی اولاد ہوں، تفسیریں لکھنے والے، حدیث پاک لکھنے والے، قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھنے والے، اور لوگوں کو اس برِ صغیر میں فارسی، رشین، کشمیری زبان اور پشتو میں پڑھاتے تھے۔ یہاں بہت بڑا درس و تدریس کا ہمارا سلسلہ تھا، اولیاء اللہ کا تھا۔ میں پچھلے دنوں چندور شریف گیا، 550 سال پرانا مزار ہے، دادی ماں کا، تو میرا تو فرض تھا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو بے نقاب کروں۔ پھر مجھے 10 سال کے لیے نائل کروا دیا۔ میں اس ہسٹری میں نہیں جاتا ہوں۔ آج کل قادیانیوں کا ایک پرانا وکیل جس کو اعجاز افضل کہتے ہیں، جس نے 42,000 روپیہ لے کر قادیانیوں کا پھگلے کا کیس بھی کیا اور داتے کا کیس بھی کیا، وہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے، میں کسی عدالت میں پیش کروں گا۔ جب قادیانیوں نے دیکھا کہ یہ پاناما میں 10 سال نیل ہو گیا، نیب میں ڈالو، نیب سے اللہ نے سرخرو کر دیا، دہشت گردی سے ضمانت ہوگی، فلاں یہ ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے خدمتگار اعجاز افضل سینوے والا اس کو ڈھونڈا۔ پہلے تھیٹر ہوتا تھا، تھیٹر سے پہلے ایک اور کام ہوتا تھا، وہ شاید ایبٹ آباد میں وہ لائسنس ہو پرانا کسی کے پاس، ان کے پاس ہے۔ وہ انگیج کیا ہمیں، تو ہم انگیج ہو گئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ مقدمہ تو ہم لڑ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ یہ خدمت قبول کرنا۔ جو شخص عروج پاتا ہے اور مانسرہ میں قادیانیوں کا وکیل بنتا ہے، یا رسول اللہ جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو کے وکالت کرے، تو کیا مرتے وقت وہ عزت پا سکتا ہے؟ نہیں، قانون قدرت ہی بدل جائے گا۔ اگر یہ شخص عزت کے ساتھ مر گیا، اس کا کسی نے جنازہ پڑھایا، اس کا تو جس نے جنازہ پڑھایا اس کا جنازہ بھی پڑھنے کا حکم ہے کہ نہ پڑھنا۔ جو نبی کے دشمنوں کے ساتھ اس کی وکالت کرے 42,000 میں، ایک کیس نہیں، دوسرا نہیں، پھر ان کی اماں پر یہ کہاں سے کہاں پہنچ کے۔ مگر اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نیک لوگوں نے یہ اس زمین کو، اس فائرنگ کو ایک ذریعہ بنایا کہ اس کو ایکسپوز کرو، کہ لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھ بیٹھے، کہ آقا علیہ السلام ایسے امتیوں کو امتی نہیں کہتے جو ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے 42,000 روپے کے لیے۔ اور تم کہتے تو ہم چندہ کر دیتے یار، تمہیں آج تک چندہ لگا دیتے کہ ختم نبوت کے مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہو، قادیانیوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ آج میں بالا کوٹ کی ٹھنڈی فضا ہے، سیر تفریح کا مقام ہے، مگر وہاں سے بھی مجھے آج کچھ تھوڑی سی ایک نحوست کا جھونکا نظر آیا ہے، گزر گیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے ایک بندہ آیا، انہوں نے پڑھ کے کوئی پھونکا، بے ہوش ہو گیا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کے اندر ایمان نہیں تھا، ہم نے پڑھ کے پھونکا، بے ہوش ہو گیا۔ یہ بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ بالا کوٹ کا جو ایک ان کا بیک گراؤنڈ میں بیان کروں گا، اگلی پریس کانفرنس میں کروں گا، اور بالا کوٹ میں کروں گا کہ یہ لوگ کون تھے، کیوں مارے گئے، کیا ہوا، کس سے پیسہ لے کے آئے۔ تحریک تھی نا 1974 کی، ابھی تو بچے 74 میں پیدا ہی نہیں ہوا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ان بھائیوں کے ساتھ، پتھر اٹھا اٹھا کے جولیوں میں ان کے فیڈ کرتے تھے، یہ مارتے تھے، پھر کہتے تھے جاؤ امی سے چھپ کے تو تیل کا وہ کنستر ہوتا تھا وہ لے کے آ دو۔ مائیں نہیں چھوڑتی تھی اس وقت، 6 روپے 7 روپے کا ہوتا تھا۔ ہمارے ذمہ یہ کام ہوتا ہے، پانی لے آؤ، آنسو گئے سے آنکھیں صاف کرو، بس ایک اللہ کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور اس نبوت کی خدمت ہے، ختم نبوت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں محبوب صلی اللہ، آپ خاتم النبیین ہیں، اور محبوب خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد نبی نہیں۔ دو بڑی دلیل ہیں، قرآن اور حدیث، اور پھر اوپر سے 73 کا آئین کہتا ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یمامہ کی جنگ سے پہلے کہ آج ختم نبوت پر حملہ کر دیا مسلمہ کذاب نے، اور کوئی شخص مرد مدینہ منورہ میں نہ رہے، خود چل پڑے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ شہر خدا کا امیر المومنین آپ تو رہے، کہتے اگر مجھے بھیڑیے بھی اٹھا کے لے جائے تو فکر نہ کرنا، نکلو یمامہ کے، اصل جہاد ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ اللہ تاجدار ختم نبوت پر کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آپ کا نعرہ ہوگا، ایک درود شریف ہوگا، اور حضور کے پاس آج یہ خبر ہوگی
کہ فلاں بن فلاں پریس کلب میں بیٹھے ہیں یا رسول اللہ، ان کے یہ نام ہے اور ان کے والد کا یہ نام ہے، وہ آپ کی ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں اور آپ پہ درود بھیج رہے ہیں اور آپ کے منکرین کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ 42,000 کے وکیلوں، جب تم حضور کے غلاموں کے خلاف جا کر کھڑے ہو تو پھر مانسرا شہر میں تمہاری عزت نہیں ہوگی، تمہارا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا، تمہیں مائی زمین جگہ نہیں دے گی 2 گز کا، تمہیں گھر والے دفنا کے جائیں گے، صبح باہر پڑا ہوگا وہ شخص جس نے مسلمانوں کے خلاف اور قادیانیوں کا وکالت نامہ لگایا۔ آج اس سے میں ہیڈ آن ہوں۔ مجھے اللہ کرم کرے، مجھے کچھ دوستوں نے کہا جی وہ صلح، میں نے کہا میں کل روز محشر کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایک شخص گرا ہوا ہے اور اللہ کا حکم ہے، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے، اس کو ایکسپوز کرو، اس کے جنازے پہ لوگوں کو روکو، اس کو ایسی مرض لگ گئی ہے جس کا علاج نہیں ہے، پتہ نہیں، مجھے اب نہیں پتہ، یہ تو روحانیت بتا رہی ہے، تو اس کا جنازہ کوئی نہ پڑے، وہ بھی ایمان ضائع کر بیٹھیں گے۔ قرآن کہتے ہیں نا، اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، میں آپ کے اعمال ختم کر دوں گا اور آپ کو خبر نہیں ہوگی، آخری فکرہ خبر نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ تمہارے اعمال میں نے ختم کر دیے ہیں، اگر میں خبر کر دوں تم مجھ سے معافی مانگ لو گے، اس کی صدقے مانگو گے میرے محبوب کے، میں معاف کر دوں گا، مگر تمہیں خبر میں نہیں ہونے دوں گا، ختم کر دیے تو ختم کر دی۔ جس کے شان میں حکم ہے کہ اس ذی شان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی ختم نبوت کے منکروں کے وکالت نامے لگانے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ یہ تو دنیا بھی بتائے گی اور اس کی قبر بھی بتائے گی۔ میں اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ دیکھیں جی، جو کسی بھی عہدے کی ایکسٹینشن، تو اسی ایکسٹینشن کہہ دیں، وہ کوئی قانون میں نظر آتی ہے آپ کو؟ اگر قانون میں نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، آئین میں نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کی پاورز ہے تو ٹھیک ہے، صدر کا آرڈیننس چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، جب ہوگی تو لوگ عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے جو کی نا کہ آج وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دے۔ ایک اس وزیر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مکئی بچاتے نا، پساڑا ہے، کوئی پساڑا تھا نہیں مکئی دا کہ تو آگ لا چھوڑ سی، وہ بھی چھجڑا دی مکئی دا جس کو تاولے آگ لگے، ٹانڈیاں ہی ہونی ہیں تھا۔ اگر وزراء اپنے اداروں کو اس طرح آگ لگائیں تو کیا ان پہ 124A نہیں لگتا؟ بغاوت ہے یہ، بغاوت۔ آئین کہتا ہے الیکشن کمیشن، آئین کہتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، آئین کہتا ہے الیکشن کمشنر، آئین کہتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، آئین کہتا ہے پارلیمنٹ آف پاکستان، آئین کہتا ہے وزیر اعظم ہاؤس، آئین کہتا ہے صدر ہاؤس، تو ہم ان پہ دور چڑھے؟ ڈی سی کے گھر پہ ہم نہیں جا سکتے؟ اور ایسے نائل شخص کو جس نے ماضی کے اندر ایک ڈالر کے سیلاب میں ایک نوٹ دیا، وہ آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان 100 موٹو لے کر وہ جو جیلی اس نے ڈرافٹ دیا تھا اس پہ باٹ تھریڈ کی کارروائی کر کے فارغ کر دینا چاہیے۔ یہ تو گائے والا وزیر ہے جس نے وہ گائے کا ہوا، پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کو بلا لیا، اس نے معافیاں مانگی، راتوں کو ان کے گھروں کے آگے ایسے کھڑا ہو جاتا تھا۔ صرف اس سے پارلیمان یہ پوچھ لے کہ آپ امریکہ کیوں نہیں جا سکتے، آپ نے چیز بینک کے ساتھ فراڈ کیا ہوا۔ جو شخص اعظم بستی کے اندر بیوہ اعظم کی دکانوں کے کرائے اکٹھے کرتا تھا، آج وہ کھرب پتی کہاں سے بنا ہے؟ یہ تو چیزیں پوچھنے والی ہیں۔ بہرحال عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے، وہ جب بھی الیکشن لڑے ہیں عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ان کو ایک طریقہ معلوم ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے سینٹ کا ٹکٹ لے کے منسٹر بن جائیں، کبھی پی ٹی آئی سے سینٹ کا ٹکٹ لے کے منسٹر بن جائیں، اور پھر اپنے بھائی کو 21 کروڑ روپیہ انہوں نے دلوایا کالا ڈھاکہ میں، جس کی نیب میں انکوائری ہوئی، 2 بے قصور ڈی سی پکڑ لیے نیب نے۔ او بھائی، ایم این اے کو پکڑو، اعظم سواتی کو پکڑو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں نہیں لگا، کہاں چلا گیا یہ پیسہ، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ پوچھا جائے لائق محمد کو جو اس کا بھائی ہے
پوچھا جائے اعظم سواتی کو لانے والا اعظم سواتی مقدمہ مال لائق کے پاس ہے، نیب انکوائری خاموش کر کے بیٹھی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔